पारा नंबर 21 सूरतुल अहज़ाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा व कानल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ आयत नंबर 9 जो मैंने तिलावत की है, यहाँ इस आयत से लेकर आयत नंबर 27 तक यहाँ जंग अहज़ाब यानी जंग खंदक का तज़किरा है। ये 2 रकू हैं आगे। इन 2 रकू के अंदर जंग खंदक को भी बयान किया और साथ ही जंग बनु कुरैज़ा को भी बयान किया। तो ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा बनु कुरैज़ा, इसमें से ग़ज़वा खंदक मैंने कल अर्ज़ कर दिया था, आज ग़ज़वा बनु कुरैज़ा अर्ज़ करना है। जब यह ग़ज़वा बनु कुरैज़ा मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम इन आयतों को पढ़ेंगे जिन आयतों के अंदर इन दोनों ग़ज़वात का तज़किरा है, तो आयात को समझना आसान होगा। ग़ज़वा खंदक की बात कल यहाँ तक पहुँची थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो रातों रात भाग गया अबू सुफियान का लश्कर, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने रात को जाकर जासूसी की और आकर अल्लाह के नबी को बताया कि वो भागने की फ़िक्र में हैं और दौड़ रहे हैं वापसी। आप सुबह उठे तो मैदान खाली था, आप वापस उसी दिन मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। यहाँ पर जंग खंदक का तज़किरा ख़त्म हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले वापसी आए, तबक़ात इब्न साद की रिवायत है कि वो बुध का दिन था और तारीख़ी लिहाज से ये 24 जनवरी सन 627 बनता था। इस्लामी लिहाज से ज़्यादा मशहूर रिवायत के मुताबिक ये यकम ज़िलक़ादा बनता था सन 5 हिजरी। ये सख्त सर्दियों में ग़ज़वा अहज़ाब हुआ था, शदीद तरीन सर्दियों में। ये शुरू हुआ था 29 दिसंबर को और ख़त्म हुआ था ये 24 जनवरी को। ये तकरीबन 26-27 दिन जंग अहज़ाब यानी जंग खंदक चलती रही। जिस दिन आप वापस आए वो बुध का दिन था और इस्लामी लिहाज से ये 5 शव्वाल को शुरू हुआ था और यकम ज़िलक़ादा को ख़त्म हुआ था सन 5 हिजरी को। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन वापस आए बुध का दिन था, सुबह के टाइम या वापस आ गए थे, लेकिन वहाँ से आते आते मदीना मुनव्वरा तक चूँकि साजो सामान और सहाबा सारे असलहा भी साथ था, आप पहुँचे तकरीबन कोई दोपहर के बाद। ज़ोहर का वक्त था, ज़ोहर का वक्त हो चुका था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उम्मे सलमा के घर में गुस्ल फरमा रहे थे, आपने हथियार उतार दिए थे। आप जब गुस्ल फरमा के आए तो हज़रत जिब्रील आ गए, कहा या रसूल अल्लाह, आपने तो हथियार उतार दिए हैं लेकिन अभी आसमान पर फरिश्तों ने हथियार नहीं उतारे। अल्लाह का हुक्म ये है कि आप बनु कुरैज़ा से जंग लड़ने के लिए अभी चलें। कुर्बान जाऊं मैं सहाबा की मुबारक जमात पर 27 दिन जितने ग़ज़वात हुए हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल ग़ज़वा अहज़ाब था। सहाबा को किसी जंग में इतनी तकलीफ़ नहीं हुई। हत्ता कि आज ही मैं पढ़ रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी ज़ौजा मुतहरा कहती हैं कि अल्लाह के नबी को मैंने किसी ग़ज़वे में इतनी तकलीफ़ और मुशक्क़त उठाते हुए नहीं देखा जितना जंग खंदक में देखा है। कि 27 दिन भूख प्यास की हालत में सख्त कड़कड़ाती सर्दी में आपने वहाँ दिन गुजारे और वहाँ से वापस आए हुए तो सहाबा थक के चूर हो चुके हैं, इसलिए कि पहले खंदक खोदी थी और वो 6 दिन में 5.5 किलोमीटर की खंदक खोदी थी। 6 दिन में 5.5 किलोमीटर पथरीली ज़मीन, मौजूदा मशीनरी भी कोई नहीं, उसकी थकावट अलहदा थी और ऊपर से 27 दिन 2 बदो सामने हर वक्त जंग की हालत में रहना ये अलहदा था। और फिर अभी घर पहुँचे हैं, हथियार भी सब ने पूरे नहीं उतारे कि जिब्रील रज़ी अल्लाह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर कह गए कि आपने तो हथियार उतार दिए, हमने नहीं उतारे। आसमानों पर फ़रिश्तों के हथियार अभी बंधे हुए हैं, मैं फ़रिश्तों को लेकर आ रहा हूँ, बनु कुरैज़ा पहुँचता हूँ और आप सहाबा को लेकर अभी बनु कुरैज़ा पहुँचे। आपने फ़ौरन एक सहाबी को बुलवाया और आवाज़ लगवाई। आपने फरमाया बाहर जाकर आवाज़ लगवा दो, सारे बनु कुरैज़ा में चलो जंग लड़ने के लिए। और इतना तेज़ी का आपने हुक्म दिया, आपने फरमाया ला युसल्लियन्ना अहदुन अल असरा इल्ला फ़ी बनी कुरैज़ा, अभी निकलो और तुम सब के सब असर की नमाज़ बनु कुरैज़ा में ही पढ़ना।
بس ابھی چلو۔ صحابہ نکلنے شروع ہو گئے، انہی ہتھیاروں کے ساتھ ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے عبداللہ بن ام مکتوم کو دوبارہ غزوہ بنو قریظہ کے دوران بھی مدینہ منورہ کا پیچھے گورنر بنایا، ان کو پیچھے ذمہ داری سونپی کہ آپ نے یہاں رہنا ہے، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا کہ جلدی سے جھنڈا لے کر وہاں بنو قریظہ کے محلوں کے پاس چلو، ان کے قلعے کے پاس چلو، پیچھے سے میں بھی آ رہا ہوں، صحابہ بھی آ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جھنڈا لیا اور دوڑ پڑے، وہاں پہنچ گیا بنو قریظہ کے قلعے کے باہر، تو جھنڈا لہرانا شروع کر دیا، ادھر سے مسلمان پہنچنا شروع ہو گئے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب جنگ ہوگی، کیونکہ ان کو اپنی بدبختی کا تو پتہ تھا کہ اتنا بڑا چھرا ہم نے مسلمانوں کے پیچھے پیٹھ میں گھونپا ہے، جو کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ ان کے ساتھ صدق و وفا کا معاملہ کیا۔ ان کے سردار کعب بن سعد نے بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب سے کہا بھی تھا کہ میں اس شخص کے ساتھ بدعہدی نہیں کر سکتا، ان کا نبی سچا نبی ہے اور اس نے ہمیشہ ہمارے ساتھ سچائی وفاداری والا معاملہ کیا ہے، ایسے آدمی کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دینا، بدعہدی کرنا میری ضمیر شرافت کے خلاف ہے۔ خیر اس نے اس کو مجبور کر لیا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، کل کوئی مشکل وقت آئے گا تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، بدعہدی کر دو۔ انہوں نے وعدہ توڑ دیا تھا، تو اور پھر انہوں نے پیچھے سے جہاں مسلمانوں کی عورتیں تھیں ان بدبختوں نے وہاں چکر لگوائے تھے، حتیٰ کہ ان کا ایک آدمی وہاں پھر رہا تھا اسلحہ سے لیس ہو کر، اور اندر صرف بچے ہیں اور عورتیں ہیں، وہ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمت کی اور جواں مردی والا کام کیا اور آ کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور وہ تو ورنہ پیچھے سے حملہ کرنے لگے تھے۔ حضرت نعیم نے جا کر اگر وہ تدبیر نہ کی ہوتی تو انہوں نے تو واقعی مسلمانوں کو اپنے بس تک کچل کے رکھ دینا تھا، ان کے بس میں تھا تو انہوں نے مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں چھوڑنا تھا، یہ ان کے منصوبے تھے۔ اتنے بدبخت اور بدعہد اور اتنے فراڈی اور اتنے نقصان پہنچانے والوں کو تو ذرا بھی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے تھی، عقلی طور پر بھی اور شرعی لحاظ سے بھی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ تو جب حضرت علی نے جا کر وہاں جھنڈا لہرایا تو ان کو اپنے وہ کرتوت نظر آنا شروع ہو گئے، تو وہ سارے قلعے کے اندر بند ہو گئے اور ادھر سے سارے صحابہ چلنا شروع ہو گئے۔ صحابہ جب جا رہے تھے راستے میں پہنچے تو دیر ہو گئی بنو قریظہ تک پہنچتے، اس لیے کہ جو راستے اختیار کر کے جا رہے تھے تھوڑے تھوڑے کر کے جا رہے تھے، ان کو دیر ہوئی تو عصر کی نماز کا ٹائم راستے میں ہو گیا اور عصر قضا ہونے لگی۔ اب صحابہ کے دو دھڑے ہو گئے اس بات کے بارے میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عصر بنی قریظہ میں ہی پڑھنا، یعنی ان کے بنو قریظہ کے محلے میں ہی جا کر پڑھنا، یہ تو راستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا۔ اب صحابہ کی دو جماعتیں ہو گئیں، دونوں نیک نیتی پر مشتمل ہیں۔ ایک صحابہ کی جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کے لفظ دیکھو، لفظ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی پڑھنا، لہذا راستے میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے ہی کا لفظ لگایا ہے، لہذا ہم تو بھائی ادھر ہی پڑھیں گے چاہے عصر ختم ہی ہو جائے، یعنی سورج غروب بھی ہو جائے ہم عصر یہاں نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے کہا جو ہے کہ ادھر ہی پڑھنا۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی کی مراد یہ تھی کہ بھائی اتنا جلدی جلدی چلو کہ عصر ادھر ہی پڑھنی ہے، بس یہ مطلب نہیں تھا آپ کا کہ اگر راستے میں لیٹ ہو جاؤ تو عصر ہی چھوڑ دینا۔ اب دونوں کی بات تو ٹھیک لگتی ہے، تو آدھے صحابہ نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، وہ بنو قریظہ چلے گئے، سورج غروب ہو گیا انہوں نے وہیں جا کر پڑھی، اور آدھے صحابہ نے راستے میں ہی پڑھ لی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے بعد میں یہ بات رکھی بھی گئی کہ یا رسول ہم تو ایسے ہو گئے تھے جب آپ بنو قریظہ پہنچ گئے کہ بعض نے یہیں آ کر عصر پڑھی، عصر قضا ہو گئی تھی، اور بعض نے راستے میں پڑھی ہے، دونوں کی نیتیں یہ تھیں، دونوں نے آپ کی حدیث سے یہ سمجھا، پہلے گروہ نے آپ کی حدیث سے یہ سمجھا، دوسرے گروہ نے آپ کی حدیث سے یہ سمجھا، اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے ایسا کر لیا۔ تو کیسے حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے کسی کو غلط نہیں کہا، دونوں کو گویا کہ آپ نے ٹھیک قرار دیا ہے۔ اس سے وہ بڑا اصول نکل آیا جو ہمارے ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، یہ چاروں کے چاروں امام حدیث لیتے ہیں، اور ایک امام کہتا ہے کہ اس حدیث سے یہ مطلب ہے، دوسرا امام کہتا ہے کہ نہیں اس حدیث سے یہ مطلب ہے، لہذا ہر امام اپنی سمجھ کے مطابق حدیث پر عمل کرتا ہے تو اس کی الگ فقہ بن جاتی ہے۔ ہم سارے ان علاقوں میں حنفی ہیں، ہم اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کی حدیثوں سے ہمیں نکال کر دی۔ باقی احکامات میں بھی جہاں لوگ امام شافعی کے ماننے والے ہیں وہ ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے امام شافعی نے حدیثوں سے نکال کر دی۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے سعودیہ میں جاتے ہیں تو وہ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، وہ امام کے پیچھے اونچی آمین کہتے ہیں، ہم لوگ نہیں کہتے۔
ان دونوں اماموں کے پاس حدیثیں ہیں، ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، ان اماموں کے پاس بھی حدیثیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے دستور بیان کر دیا، اگر کسی انسان میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت ہو، جیسا کہ صحابہ میں تھی کہ وہ تو قرآن و حدیث کے حافظ کیا تھے، وہ تو بڑے درجے کے عالم اور فقیہ تھے، تو جب ان بڑے درجے کے صحابہ میں جو علم کے ستون تھے ان میں اختلاف ہو گیا تھا، بڑے صحابہ میں اختلاف ہو گیا تھا، جو باقی نئے صحابہ تھے جن کو زیادہ اتنے قرآن و حدیث پر عبور نہیں تھا، وہ انہوں نے بڑے صحابہ کی بات مان کر ویسے عمل کر لیا۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو غلط اس لیے قرار نہیں دیا کہ ہمیں ضابطہ بتا دیا کہ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے سارا دین بنوانا تھا، اللہ کو پتہ تھا کہ کل فقہا آنے ہیں اور ایک ایک حدیث سے دو مطلب نکلنے ہیں، لیکن حدیث سے مطلب نکالنے والا وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے حدیث سے مطلب نکالنے کی، جس کو اصطلاح میں مجتہد کہتے ہیں۔ مجتہد وہ انسان ہوتا ہے جو پورے قرآن کو جانتا ہو، تمام احادیث کو جانتا ہو، لاکھوں حدیثوں کو جانتا ہو، اور ان کے اندر جو احکامات ہیں ان کو جانتا ہو، پھر اس میں جو ناسخ منسوخ کے احکام ہوتے ہیں، راجع مرجوح کے احکام ہوتے ہیں، متقدم متاخر کے ہوتے ہیں، روات کے ضعیف اور ثقہ ہونے کے ہوتے ہیں، اس میں کافی علوم ہیں جن کی روشنی سے انسان قرآن و حدیث سے مسائل نکالتا ہے، وہ ان چیزوں کو جانتا ہو۔ اس کے بعد اگر وہ کسی حدیث سے کوئی مطلب نکال لیتا ہے تو اس کا وہ نکالنا معتبر ہے، چاہے دوسرا عالم اس کے بالکل برعکس نکال رہا ہو، تو دونوں ٹھیک ہوں گے آخرت میں۔ اللہ کے نبی نے یہاں دونوں کو ٹھیک قرار دے دیا، لہذا فقہا کا، ائمہ کا جو اختلاف ہوتا ہے، ایک مفتی صاحب یوں کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے مفتی صاحب یوں کہہ رہے ہوتے ہیں، بشرطے کہ دونوں مفتی صاحبان ہوں، یعنی دونوں واقعی صاحب علم صاحب فتویٰ لوگ ہوں، ان میں اختلاف ہو جائے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کرام میں بھی ہو جایا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی کو پتہ بھی چلا کہ ان میں اختلاف ہے، پھر بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آخر اللہ کے نبی کی مراد تو ایک ہی ہوگی نا؟ جب آپ نے یہ کہا کہ تم نے عصر بنو قریظہ میں ہی پڑھنی ہے، تو یا تو آپ کی مراد یہ ہوگی کہ جلدی جلدی چلو عصر وہاں پڑھ لو، لیکن اگر نماز چھوٹنے لگے تو نماز پڑھ لینا، یا پھر آپ کی مراد یہ تھی کہ نہیں، یہ جنگ کا موقع ہے، جیسے کیسے ہو عصر وہیں پڑھنی ہے بس، یا راستے میں نہیں پڑھنی بالکل۔ اب آپ کی مراد ایک ہو سکتی ہے، دونوں تو مرادیں ہو ہی نہیں سکتی، تو بالکل آسان سا معاملہ تھا، جب اللہ کے نبی کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ آپ صاف فرما دیتے، نہیں بھی میری مراد تو یہ تھی، لیکن آپ نے نہیں بتایا اور آپ نے دونوں کو درست قرار دیا، یہ راستہ بعد میں آنے والی امت کے لیے پیدا فرما دیا۔ اللہ کا نبی تو وہی سے بولتا تھا، سب کے لیے پیدا فرما دیا، اگر کوئی مجتہد ہو، اس میں قرآن و حدیث کے سمجھنے کی فہم ہو، تو پھر اگر وہ حدیث سے کوئی مطلب مراد لیتا ہے اور دوسرا اس کے برعکس مراد لیتا ہے، دونوں ٹھیک ہوں گے۔ اسی لیے ائمہ اربعہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، یہ سارے برحق ہیں، سب جنتی ہیں۔ تو خیر صحابہ میں دو حصے ہو گئے، بعضوں نے راستے میں نماز پڑھی اور بعضوں نے وہیں جا کر نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی پیچھے پہنچ گئے، وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا انا، الف نون الف نا، انا جس کا معنی میں ہوتا ہے، انا، اس کنویں کا نام ہی انا تھا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا، پورے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، گھیرے میں ڈال لیا۔ جب گھیرے میں ڈال لیا تو ان کا اندر جو سردار تھا کعب بن سعد، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم سارے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ اب اس نے اندر قلعے میں سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے کہنے لگا، دیکھو میری 3 تجاویز ہیں، تم ان پر عمل کر لو، بچ جاؤ گے۔ تو کون کون سی؟ اس سردار نے کہا کہ پہلی تجویز یہ ہے تو کہ تم اس محمد پر ایمان لو، کلمہ پڑھ لو۔ پھر آگے اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے آل یہود، یہود جن کو بولتے ہیں، میں تمہارا سردار ہوں، اور تم سارے اس بات کو دل میں سمجھتے ہو کہ یہ نبی سچا ہے، کیا ہماری کتاب میں نہیں لکھا ہوا؟ اس نے ان سب کو کہا کہ ہماری کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ نبی سچا ہے، اس کتاب میں جو نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کیا وہ اس نبی میں نہیں ہے؟ کیا آپ کا ضمیر نہیں مانتا کہ جس نبی برحق کی انتظار میں ہم لوگ مدینہ آئے تھے؟ یہود کی پیچھے سے تاریخ یہ ہے، یہ کہیں اور رہتے تھے، انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا کہ آخر میں ایک نبی آئے گا اور وہ پتھریلی کھجور والی سرزمین میں آئے گا۔ انہوں نے اپنے علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا جو موجودہ یثرب ہے یہ وہ مقام ہے جہاں آخری نبی آنا ہے۔ یہ لوگ اس لیے مدینہ میں آئے تھے کہ نبی پیچھے چلے آ رہے تھے بنی اسرائیل میں سے، یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی تو چونکہ ہم سے چلا آ رہا ہے، وہ آخری نبی بھی ہمارے میں سے ہوگا، تو ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں، جب نبی آئے گا تو اس کا نام بلند ہوگا، چرچا ہوگا، ہم اس کی قوم کے لوگ ہوں گے، ہمیں عزت ملے گی۔ لیکن جب اللہ کے نبی مبعوث ہوئے، اعلان ہوا کہ حضور نبی آخری آ چکے ہیں، تو ان کو پتہ چلا کہ وہ تو قریش میں سے ہیں،
وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو یہ پھر مخالفت میں آ گئے تھے، ضد میں آ گئے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جس نبی کے لیے تم یہاں آئے تھے یہ وہی نبی نہیں ہے، لہٰذا میں تمہیں کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لو، تمہاری جان بھی بچ جائے گی، عورتیں بچے مال تمہارے گھر یہ سب کچھ بچ جائے گا۔ یہ پہلی رائے ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے پھر دوسری میری رائے یہ ہے، پھر ان سے لڑنا ہے تو پھر مرد بن کے لڑو، پھر عورتوں کی طرح نہ لڑو۔ اس کے لیے بہادری پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے عورتوں اور اپنے بچوں کو خود قتل کر دو اور پھر ان کے سامنے لڑو اور جوان مردی سے لڑو۔ اگر مر جاؤ گے تمہاری عورتیں اور تمہارے بچے ان کے ہاتھوں رسوا نہیں ہوں گے، باندیاں نہیں بنے گی، ذلیل نہیں ہوں گے، اور اگر تم بچ جاؤ گے تمہارے پاس اور عورتیں اور بچے آ جائیں گے، لیکن ان کو قتل کر کے جا کے ٹکرا جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں مانتے تو تیسرا یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں، ان کے مذہب یہودیت کے مذہب میں، ہمارے مذہب میں ہفتے والا دن مقدس دن ہے اور اس دن لڑائی کرنا ہمیں منع ہے، تو تم ایسا کرو کہ مسلمان تو بدھ والے دن ہی پہنچ گئے تھے، مسلمان باہر آئے ہوئے ہیں، یہ تو پھیرا لگاتے رہیں گے، ہفتے والے دن مسلمان مطمئن ہوں گے کہ یہ تو آج ان کا مقدس دن ہے اور ان کے مذہب میں لڑائی کرنا منع ہے، آج یہ ہم سے نہیں لڑیں گے، مسلمان اس دن ذرا آرام کریں گے، تم اچانک حملہ کر دو۔ ان کو خیال بھی نہیں ہوگا کہ آج بھی جنگ ہو سکتی ہے، تو تم اچانک حملہ کرو گے، ان کے ہوش اڑ جائیں گے، تمہیں فتح مل جائے گی۔ یہ تین باتوں میں سے کوئی بات میری مان لو۔ ان کے لوگ کھڑے ہو گئے، اللہ نے سزا جو دینی تھی ان کو، انتقام جو لینا تھا، کہنے لگے کہ ہم تیری تینوں باتیں نہیں مانتے، نہ پہلی مانتے ہیں، نہ دوسری مانتے ہیں، نہ تیسری مانتے ہیں، ہم اپنے مشورے خود کریں گے۔ اب وہ سردار کیا کر سکتا تھا، ساری عوامی خلاف ہو گئی، اب وہ آپس میں بیٹھ گئے۔ ان کا مشورہ یہ ہوا کہ ہم سرنڈر کر دیتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، فیصلہ اپنا ان کے نبی کے حوالے کر دیتے ہیں، جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول۔ یہ ان کا آپس میں مشورہ ہو گیا، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنا کوئی قاصد نہیں بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ فیصلہ ان کے نبی تک پہنچانے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں میں سے اپنا ایک ہمدرد آدمی بلوا لیں، اس سے پہلے مشورہ لے لیں کہ یہ ہماری رائے ٹھیک ہے، اس میں ہمارا کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تب انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا حضور علیہ السلام کے پاس کہ ہمارے پاس آپ ایک آدمی بھیج دیں، اور انہوں نے آدمی منگوایا تھا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو، اس لیے کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے باغات اور ان کے کچھ چشمے وغیرہ وہیں تھے، زمینیں اور باغات وہیں تھے، اور پرانا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا ان کے ساتھ تعلق بھی تھا، تو انہوں نے ان کا نام اس لیے پیش کیا تھا کہ ان کا چونکہ ہم سے کچھ تعلق ہے، پرانا تعلق چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابو لبابہ نے زمانے جاہلیت میں ان سے عہد کیا ہوا تھا کہ ہم دکھ سکھ میں ساتھی ہوں گے، ہم ہر حال میں تمہارا ساتھ دیں گے، اس کو تھوڑا ہٹا لیں، پھر دیں، ہم دکھ سکھ میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا شاید اس کے دل میں ہمارے بارے میں کوئی رحم ہے، تو اسی سے مشورہ لے لیتے ہیں۔ تو ان کا قاصد آیا اللہ کے نبی کے پاس، تو کہا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دستور تھا ہر زمانے میں، قاصد کو کچھ نہیں کہتے تھے، اور قاصد ایک خاص طریقے سے آتا تھا، یعنی وہ اپنے اسلحہ کے بغیر آتا تھا، اور وہ آ کر دور سے کہتا تھا کہ میں پیغام لایا ہوں۔ سب کے ہاں یہ اصول تھا کہ قاصد کو کچھ نہیں کہنا، بھلا قاصد گالی دے کے چلا جائے، اس لیے کہ اگر قاصدوں کا نظام ختم کر دیں گے تو پھر آپس میں معاملے کیسے ہوں گے؟ قاصد تمہیں گالی بھی دے جائے تو تم نے کچھ نہیں کہنا۔ تو قاصد آتے تھے، تو ان کا قاصد آ گیا، مسلمانوں نے اس کی بات سنی، کہنے لگا وہ قاصد کہ ہم سب کا مشورہ ہوا ہے کہ آپ ابو لبابہ کو بھیجیں، ہم نے ان سے ایک ذرا مشورہ لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھیج دی۔ حضرت ابو لبابہ جب ان کے قلعے میں داخل ہوئے، یہ بھی قاصد کیسے جا رہے تھے، تو انہوں نے بھی آگے قتل تو کرنا نہیں تھا، تو یہ جب داخل ہوئے تو ان کے مرد دوڑتے آئے، عورتیں دوڑتے آئیں۔ وہ ڈرامے باز منافق اور یہودی، ہمیشہ سے یہودی سازشی رہا ہے، ہمیشہ سے یہودی اندر کا کینہ رکھنے والا اور اندر میں منافقت رکھنے والا رہا ہے۔ جو جب حضرت ابو لبابہ داخل ہوئے وہ سارے دوڑ کے آگے، بس جی ہمارے حال پہ رحم کرو، ہمارے حال پہ رحم کرو، ہمیں مشورہ دو کہ اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں، تمہاری کیا رائے ہے، ہتھیار ڈال دیں؟ تو حضرت ابو لبابہ آخر انسان تھے، جب انہوں نے ان کے دیکھا صاحب بھی عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو، وہ تو ڈرامے بازی کر رہے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ابھی منوا لیں گے، کوئی ایسا ان سے صحیح مشورہ لے لیں گے، اپنا فائدہ کر لیں گے، کل مسلمانوں پر موقع ملے گا تو چھرا گھونپ دیں گے، ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ان کے زہری حالت کو دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا، تو انہوں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ ہاں ہتھیار ڈال دو، لیکن ایسے کیا، اشارہ کیا گلے پر، اور کچھ نہیں کہا۔ یہ کہہ کر باہر آئے، جب قلعے سے باہر نکلے تو ان کو ڈر لاحق ہو گیا، کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس لیے کہ میں تو ان کو اشارہ دے کر آیا ہوں
کہ اگر تم ہتھیار ڈال دو گے تو گردنیں کاٹ دی جائیں گی، یہ تو میں نے نامناسب کام کیا ہے، مجھے تو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا اللہ کے نبی سے پوچھنے سے پہلے، یہ میں نے کیا غلطی کر لی ہے۔ بس ان کو اتنی ندامت ہوئی کہ وہ قلعے سے نکل کر مسلمانوں کے پاس آئی نہیں، وہ سیدھے روتے ہوئے مسجد نبوی چلے گئے۔ وہاں جائے مسجد نبوی کا ایک ستون تھا، اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا اور وہاں کہہ دیا کہ اللہ کی قسم جب تک اللہ کے نبی مجھے نہیں کھولیں گے میں اس وقت تک نہیں کھلوں گا۔ ادھر دیر ہو گئی، ابو لبابہ نہیں ہے رضی اللہ عنہ، کافی دیر ہوگی انتظار کرتے کرتے، آخر آپ تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ وہ یہاں سے تو چلے گئے ہیں، اور مسجد مدینہ سے اطلاع آ گئی کہ وہ یہاں ستون کے ساتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی کھولیں گے تو میں کھولوں گا، میں ورنہ یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو لبابہ سیدھے میرے پاس آ جاتے تو میں کچھ کر دیتا، لیکن اب انہوں نے خود جا کر باندھ دیا ہے، اب جب تک اللہ کی طرف سے معافی نہیں آئے گی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب بھی وہ ستون موجود ہے، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ریاض الجنہ میں دیکھا ہوگا، ستونوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو ایک ستون کو لکھا ہوا ہے، ہر ستون کو عربی میں اسطوانہ کہتے ہیں، الف سین طوطے والی اسطوانہ، تو ایک ستون پر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ ابی لبابہ، اس پر اوپر لکھا ہوا ہے موٹا اسطوانۃ توبہ، چھوٹا سا نیچے لکھا ہوا ہے اسطوانۃ ابی لبابہ۔ جو لوگ گئے ہیں بسم اللہ، جو نہیں گئے اب دوبارہ وہ جب جائیں تو وہ ستون دیکھیں۔ ستون میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ریاض الجنہ میں جب ہم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بائیں ہاتھ پر حجرہ شریف ہوتا ہے، اور ریاض الجنہ کے درمیان میں چھوٹا سا دروازہ ہے جس میں سے نفلیں پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، اس دروازے سے لیفٹ سائیڈ پر قبلے کی جانب ستون ہے اسطوانۃ ابی لبابہ، بعین ہی اسی جگہ پر حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا۔ خیر انہوں نے یہاں باندھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جب یہ پتہ کر لیا کہ ابو لبابہ اس وجہ سے نہیں آئے، اور ادھر سے انہوں نے جب یہ ابو لبابہ کی بات سن لی آپس میں پھر سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ آخر ان کا فیصلہ یہی ہوا کہ کوئی نہیں، اپنا بندہ بھیج دیتے ہیں اور ان کو جا کر بتا دیتے ہیں کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، کوئی نہیں خیر ہوگی۔ بس ان کا بندہ آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ بس ہم ہتھیار ڈالتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، آپ ہمارا جو بھی فیصلہ کریں ہم تیار ہیں۔ اس پر لکھا ہے مورخین نے، محدثین نے، کہ ان کو ان کی سزا ملنی چاہیے تھی اور ملی بھی صحیح، حالانکہ اس موقع پر زہری حالات کے پیش نظر یہ لوگ آرام سے اندر کئی مہینے تک زندہ رہ سکتے تھے، اپنا آپ بچاؤ کر سکتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس اندر چشمے تھے، ان کے پاس اندر کھانے پینے کا وافر سامان موجود تھا، قلعے کی دیواریں مضبوط تھیں، یہ تو کئی دن تک مسلمانوں کو باہر محاصرہ کروانے پر مجبور کر سکتے تھے اور مسلمانوں کے پاس سامان بھی ختم ہو جاتا، اور مسلمان پہلی جنگ خندق سے تھکے ہوئے تھے اور سردی سخت پڑ رہی ہے۔ یہ 24 جنوری کا واقعہ ہے، بنو قریظہ کا پہلا دن، شدید ترین سردی ہوتی ہے، اور ویسے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان دنوں سردی بہت سخت تھی، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ چند ہی دن، کچھ دن تو لگے خیر وہاں محاصرے میں، لیکن کچھ دنوں بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دی، انہوں نے کہا بس آپ ہمارے ساتھ جو معاملہ کریں ہم تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری کو، جس صحابی کو بھیجا ان کا نام بھی محمد تھا، آپ نے محمد انصاری کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اندر اپنے ساتھ صحابہ لے جاؤ، ان کے مردوں کو الگ کر دو، عورتوں اور بچوں کو الگ کر دو، سب مردوں کے ہاتھ پیچھے باندھ دو اور عورتوں اور بچوں کو الگ کر دو، ان دونوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آ جاؤ۔ یہ اندر گئے اپنی نگرانی میں صحابہ سے، سارے مردوں کے بدبختوں کے ہاتھ باندھ دیے پیچھے سے، عورتوں اور بچوں کو الگ کر دیا، واپس آ گئے۔ قبیلہ اوس والے جو بعد میں انصار بنے تھے، اوس اور خزرج 2 بڑے مشہور قبیلے تھے مدینہ کے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ قبیلہ اوس کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کا پہلے زمانے جاہلیت میں ان بنو قریظہ کے ساتھ اچھے تعلقات اور معاملات تھے، تو اوس والے انصاری صحابہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں ان کے بارے میں کوئی ذرا نرمی والا معاملہ ہو جائے، کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں ان کا فیصلہ خود نہیں کرتا، میں تم ہی میں سے کسی ایک آدمی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ یہ تو آپ نے بڑا اچھا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ میں فیصلہ سپرد کرتا ہوں سعد بن معاذ کے۔ سعد بن معاذ ہوئے ہیں جن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ پیچھے جنگ خندق کے اندر ان کو ایک زخم لگا تھا اور مدینہ منورہ مسجد نبوی میں تھے، جو بعد میں نے کہا تھا شہید ہو گئے تھے وہیں زخم کے پھوٹنے سے، تو یہ تو ابھی ابتدا دنوں کے واقع ہیں، فوراً ان کا زخم نہیں پھوٹا تھا، یہ ان کو پیچھے مسجد نبوی میں چھوڑ رہے تھے، باقی صحابہ تو بنو قریظہ میں لڑنے آ گئے تھے، یہ تو چل بھی نہیں سکتے تھے، تو اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا کہ سعد بن معاذ کو بلا لیا جائے۔ سعد بن معاذ کے پاس قاصد آ گیا، ان کو گدھے پر بٹھایا گیا، سواری وہی موجود تھی، ان کو لے کر آئے۔ جیسے ہی وہ سعد بن معاذ وہاں پہنچے بنو قریظہ میں، تو
ان کے ارد گرد صحابہ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے ہاتھ میں فیصلہ دیا ہے، آپ ان کے بارے میں جو چاہیں کریں۔ سعد بن معاذ یہاں جب پہنچے اللہ کے نبی کے قریب تو آپ نے فرمایا قوموا لسیدکم، تمہارا سردار آ گیا ہے، اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر آپ کا کوئی بڑا آدمی ہے اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے۔ اس کو اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سارے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ کو نیچے اتارا کیا، وہ نیچے اتر آئے۔ جب نیچے اتر آئے تو انہوں نے پوچھا، پہلے سارے صحابہ بیٹھے تھے، کہا جو میں فیصلہ کروں گا وہ میرا نافذ ہوگا یا صرف میری رائے ہوگی؟ صاحب نے کہا جی اللہ کے نبی نے کہا فیصلہ ہوگا۔ کہا سب کو قبول ہوگا؟ انہیں قبول ہوگا۔ پھر ایسے صحابہ کی طرف اشارہ کیا کہ ہر ایک کو قبول ہوگا میرا فیصلہ؟ انہوں نے کہا جی ہر ایک کو قبول ہوگا۔ جب یہ ہر طرف آوازیں آ چکی کہ ہر طرف قبول ہوگا، پھر کہنے لگے کہ آج سعد وہ فیصلہ کرے گا جس میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا اور رب کو خوش کر دے گا۔ اس لیے کہ حضرت سعد بھی اوس میں سے تھے، ان کے بھی ان کے ساتھ پیچھے تعلقات پرانے زمانے میں رہے ہیں۔ تو آج دو راہیں تھیں، ایک راہ تو یہ تھی کہ یہ ان کو کہہ دیتے اچھا ان کو کچھ نہ کہو، لیکن اس میں ان کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا، اور دوسری راہ یہ تھی کہ ان بدبختوں نے اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش شروع کی اور اب تک کر رہے ہیں، لہذا ان کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا آج سعد وہ فیصلہ کرے گا جس سے رب راضی ہوگا۔ پھر کہنے لگے کہ میرا فیصلہ یہ ہے ان کے سارے مردوں کو قتل کر دو اور ان کی ساری عورتیں اور بچوں کو قیدی بنا لو، اور ان کا جتنے اموال اندر پیسہ مال جو کچھ ہے وہ مال غنیمت بنا کر سارا تقسیم کر دو۔ اللہ کے نبی نے جب یہ فیصلہ سنا آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ آپ نے فرمایا سعد تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو ساتوں آسمان سے اوپر میرا رب کر چکا تھا۔ کہ تو نے وہی فیصلہ کیا ہے، رب بھی یہی چاہتا تھا کہ یہی ہونا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اندر جاؤ اور ان کو سب کو لے کرو۔ صحابہ گئے فاتحانہ طور پر قلعے کے اندر، سارے مرد ایسے پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے اور عورتیں اور بچے ان کو لے کر آ گئے۔ وہاں مدینہ منورہ میں بنت حارث خاتون تھیں، ان کا بہت بڑا وسیع گھر تھا، ان کے گھر میں انہوں نے سب کو اندر بند کر دیا۔ جب ان کو وہاں بند کر دیا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا مدینہ منورہ شہر میں مختلف جگہوں پر خندقیں کھود دو، یعنی گڑھے کھود دو۔ گڑھے کھود دیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متعین کر دیا کہ ان کے گھر میں جہاں یہ سارے بند ہیں تھوڑے تھوڑے ان میں سے افراد مثلا 10 20 آدمی لے کر آؤ۔ تو ایک دو صحابی جاتے تھے اور وہاں جا کر آواز دیتے تھے کچھ افراد کو، ان کو بلا کر باہر لے آتے تھے اور ادھر دروازہ لگا دیتے تھے۔ خندق کے قریب آتے گردن بدبختوں کی اڑا کے اندر پھینک دیتے تھے۔ ان سب کو ایسے مارتے گئے، اور جب پیچھے وہ بچے ہوئے تھے مثلا کچھ جا رہے تھے اور پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ تو پریشان ہیں، ان کو نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے، ان کو لے کر کدھر لے کر جا رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے پھر پوچھا کعب بن سعد سے کہ آپ بتاؤ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں جا کر؟ کہنے لگو بدبختو تمہیں آج تک عقل نہیں ہے۔ اس وقت بھی کہا تھا یہ جملہ جب ان تینوں رائےوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو اس وقت کعب بن سعد نے کہا پیدائش کے دن سے لے کر آج تک تمہیں کبھی عقل نہیں ہے، ہمیشہ بے وقوفوں والی بات کرتے ہو۔ پھر جب انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ ان کو باہر لے کر جا رہے ہیں کیا کرتے ہیں، ان کا کوئی فیصلہ شاید بدل گیا ہو، ہمیں تو بتایا کچھ نہیں۔ پھر کعب بن سعد نے کہا تمہیں زندگی میں کبھی عقل نہیں ہے، تم عقل سے نہیں دیکھتے کہ بلانے والا آدمی ایک ہی ہے اور جتنے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی واپس پلٹ کے نہیں آ رہا۔ کہا مجھے میرے رب کی قسم سب کو قتل کیا جا رہا، تمہیں خود عقل استعمال کرنی چاہیے۔ آخر سب کو بلا کر بدبختوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان کا سردار تھا حیی بن اخطب بنو نذیر کا، یہ وہ تھا جس نے کہا تھا بنو قریظہ کے سردار کعب بن سعد سے کہ مسلمانوں سے بد عہدی کر دو اور تم توڑ دو، کل دکھ سکھ ہوگا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس نے اپنے وعدے کو پورا نبھایا تھا۔ جب وہ مشرکین مکہ ابو سفیان کا لشکر بھاگ گیا تھا، یہ یہاں آ کر بنو قریظہ میں ٹھہر گیا تھا اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کہ میں نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اگر مسلمانوں پر ہمیں غلبہ حاصل نہ بھی ہو سکا۔ یہ وہی حیی بن اخطب تھا۔ اس کو جب مدینہ میں لایا گیا، اس کے ہاتھوں کو یہاں گردن کے پیچھے باندھا ہوا تھا، اس کو مسجد نبی میں لایا گیا تو اس نے اپنے کپڑوں کو ہر طرف سے 2 4 انگل پھاڑا ہوا تھا اپنی اکڑ میں کہ میرے ان کپڑوں کو کل مال غنیمت میں ڈال کر مسلمان تقسیم نہ کریں، یہ کسی کام ہی نہ آئے ان کے۔ جب لایا گیا تو اس بدبخت نے اللہ کے نبی سے کہا تو اس سے دشمنی مول لینے کا مجھے ابھی بھی کوئی افسوس نہیں، لیکن ایک بات ہے یہ ہم نے شروع سے دیکھا ہے، وہ کہنے لگا یہ ہم نے شروع سے دیکھا ہے جو اللہ سے لڑتا ہے وہ مغلوب ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے ٹکر لے بیٹھے تھے کیونکہ پتہ تو تھا ان کو کہ سچا نبی ہے، کہ ہم اللہ سے ٹکر لے بیٹھے تھے تو پھر ایسے ہونا ہی تھا، پر اللہ کے نبی نے اس کو بھی قتل کروا دیا۔ یہ بھی قتل ہو گیا۔
جو پیچھے رہ گئے تھے بچے اور عورتیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی تھے ان کو ان کے ساتھ بھیجا، سعد بن زید، کہا کہ ان کو لے جاؤ اور وہاں جا کر بازار میں ان کو بیچو۔ تو ان کو جا کر وہاں بیچا، اس کے بدلے میں آپ علیہ السلام نے گھوڑے خریدے اور کچھ زرہیں خریدی اور ڈھالیں خریدیں، گھوڑے اور ڈھالیں خرید کر وہ باندیاں اور بچے جو تھے غلام تھے ان سب کو وہاں بیچ دیا۔ پھر آخر میں جا کر جب ان کے قلعے کا معائنہ کیا گیا جہاں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اندر بہت بڑا سامان جنگ موجود تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ اگر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جو انہوں نے نا منت سماجت کی تھی، روتے روتے بھی آئے تھے، یہ نرا ڈرامہ تھا، اس لیے کہ جب ان کا قلعہ اندر سے کھولا گیا، اس زمانے میں 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہیں، 500 ڈھالیں موجود تھیں۔ اتنی بڑی تعداد میں تو مسلمانوں کے پاس کبھی جمع نہیں ہوئی، یہ صرف اس لیے جمع کی ہوئی تھی کہ جب کبھی ہمیں موقع ملے گا ہم نے مدینے کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ تو یہ سارے بدبخت اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اس میں ایک واقعہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، جب ان سب کو قتل کر رہے تھے، ثابت بن قیس بن شماس انصاری کہنے لگے، یا رسول اللہ، ان میں ایک آدمی ہے زبیر بن باتا، ان بنو قریظہ کے یہودیوں میں، اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں آج اس کے احسان کا بدلہ چکاؤں۔ کہ وہ احسان اس کا یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جنگ ہو رہی تھی، جنگ بوعاس بہت مشہور ہے۔ جنگ بوعاس میں گرفتار ہو کر اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ جب میں اس کے ہاتھ میں آیا تھا تو اس نے مجھے قتل نہیں کیا تھا، مجھے ذلیل کرنے کے لیے میرے سر کے بال مونڈ کر مجھے بھگا دیا تھا، لیکن مجھے قتل نہیں کیا تھا، تو میری جان بچ گئی تھی۔ اگر آج آپ کہیں تو یہ آپ اس کو میرے حوالے کر دیں اور میں اس کو آزاد کر دوں اور اس کو جان بچنے کا ذریعہ بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا لے لو۔ انہوں نے جا کر زبیر باتا کو لے لیا۔ جب زبیر بن باتا ان کے پاس آئے تو زبیر کہنے لگا کہ میں کیا کروں گا اس زندگی کو جس زندگی میں بال بچے بھی نہ ہوں، اکیلا مجھے لے کر آئے ہو، کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا اچھا تم بیٹھو۔ ان کو بٹھا کر پھر آقا کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو ان کے بال بچے بھی ساتھ لے جاؤ۔ آپ سے بڑا سخی کون تھا؟ آپ نے فرمایا لے جاؤ۔ وہ بال بچے بھی لے آئے۔ پھر زبیر کہنے لگا اس آدمی کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ کہ بال بچے پاس ہوں اور کھانے کو کوئی چیز نہ ہو، مال تو سارے ہم سے چھین لیے گئے، تو ہمارا مال بھی ہمیں مل جائے۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹھو۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ، مسلمانوں نے جو وہاں سے مال اٹھایا ہے قلعے میں سے، اس کی جو جو چیزیں ہیں وہ واپس کر دی جائیں۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ۔ پھر اس کی جو چیزیں تھیں وہ لے کر آ گئے۔ تو اب اس کے پاس آ کر رکھی تو زبیر کہنے لگا کہ ثابت، تم نے ایک شریف انسان کا کردار ادا کر دیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا جو تم نے میرے ساتھ احسان کیا ہے۔ لیکن زبیر حضرت ثابت سے کہنے لگا زبیر کچھ باتیں آپ سے پوچھنی ہیں۔ حضرت ثابت نے کہا پوچھو۔ کہا ہمارا سردار ہے ابن ابی الحقیق، اس کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی اس کو قتل کر دیا گیا۔ کہا ہمارا سردار تھا کعب بن قریظہ، یہ بھی سرداروں میں تھا، اس کا کیا ہوا؟ کہا اس کو قتل کر دیا گیا۔ کہا ہمارا ایک اور سردار تھا عمرو بن قریظہ، اس کا کیا ہوا؟ کہا اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ قومی حمیت دیکھو ان میں، کافروں میں۔ کہنے لگا قوم کی رعایا کا سرداروں کے بغیر جا کر اپنے علاقوں میں زمینیں آباد کرنا ضمیر گوارا نہیں کرتا، مجھے بھی اسی موت کے گھاٹ اتار دو۔ تو حضرت ثابت نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے قتل کر دو، میں اب انہی کے ساتھ ہی جانا چاہتا ہوں، میں بدعہدی ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ بدعہد و حضور کو چھوڑا تم نہیں اور ان سرداروں کے پیچھے مر رہے ہو۔ خیر حضرت ثابت نے قتل نہیں کیا، پھر ایک اور مسلمان نے آ کر ان کو قتل کر دیا، پھر ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کا بیٹا تھا عبد الرحمن بن زبیر بن باتا، یہ چھوٹا تھا، یہ بڑا ہوا، ان کو حضرت ثابت نے اپنے پاس رکھا، یہ مسلمان ہو گئے تھے، بعد میں صحابی ماشاءاللہ بن گئے تھے۔ یہ قسمت کی بات ہے، کچھ موت کے گھاٹ اتر گئے، کچھ صحابی بن گئے۔ ایک اور بھی تھے ایک صحابی، ان کی عمر اس وقت چھوٹی تھی، عطیہ قرظی، تو وہ اس وقت آئے تھے، اللہ کے نبی نے حکم یہ دیا تھا جو بالغ ہیں ان کو سب کو قتل کر دو۔ اس وقت وہ نابالغ تھے، بعد میں وہ جب بڑے ہوئے تو وہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ان کو بھی کلمہ نصیب ہوا تھا۔ باقی عورتوں کو قتل نہیں کیا گیا، بچوں کو بھی قتل نہیں کیا گیا۔ ایک عورت کو قتل کیا گیا تھا، اس عورت نے ان جو صحابہ جنگ لڑنے گئے تھے ان میں سے ایک صحابی وہاں قلعے کے باہر پھر رہے تھے، تو اس نے چکی کا پارٹ اٹھا کر قلعے کے اوپر سے نیچے ان پر پھینک دیا تھا، حضرت خلاد بن سوید پر۔ وہ اس چکی کے پارٹ کے گرنے کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا چونکہ یہ عورت جنگ میں شریک تھی، لڑی ہے، لہذا اس کو بھی قتل کر دو۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی کو قتل نہیں کروایا، باقی سب کو بکوا دیا، اور یہ جنگ تقریباً 20-24 دن میں سارا معاملہ نمٹ گیا، اور مدینہ صاف ستھرا پاک ریاست بن گیا، سارے گند کو اللہ نے نکال دیا۔ بنو نذیر پہلے نکل گئے تھے، بنو قریظہ اس طرح نکل گئے، پھر ایک صاف ستھری ریاست جو گند سے بالکل پاک تھی
ان یہودیوں کے گند سے اللہ تعالیٰ کے نبی کو عطا ہوئی، اور پھر اس کے بعد آگے ان کی باقی زندگی گزری، جس میں پھر غزوات بھی ہوئے اور بہت کچھ ہوا۔ تو یہ ہمارا غزوہ بنو قریظہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اس سے متعلقہ پھر آگے درس چلتے رہیں گے، لیکن یہ واقعہ مکمل ہو گیا۔